ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के कोर्स में खुश आमदीद। आज हम इस कोर्स के अंदर इफेक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ा, फिर इफेक्चुअल मार्केटिंग, फिर इफेक्चुअल फाइनेंस। आज हम इफेक्चुअल पीपल मैनेजमेंट की बात करेंगे कि इफेक्चुएशन थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनको कैसे अपनी टीम में शामिल करना, उनको मोटिवेट रखना, उनको ग्रो कराना और उनका ख्याल रखना, उनके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप पैदा करना और जो अपने लिए पसंद करते हैं वही उनके लिए पसंद करना। तो जनाब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इस पहले इस केस को हम पढ़ेंगे और इस केस के बाद हम इसमें से वो लेसन्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो केस है ये हैदराबाद हिंदुस्तान के शहर से इसका ताल्लुक़ है और गोल्डन स्टार फैसिलिटीज़ एंड प्राइवेट लिमिटेड। और इसके अंदर इसकी जो प्रोटैगनिस्ट जो मरकज़ी किरदार हैं वो ख़ातून हैं अनीता फरगेज़ साहिबा। तो अनीता फरगेज़ साहिबा जो हैं ये इसकी ऑनर हैं और इनकी कहानी को हम जानना चाहेंगे। अनीता साहिबा हैदराबाद दक्कन की रहायशी हैं और 1987 में इन्होंने होटल मैनेजमेंट के अंदर डिप्लोमा किया और उसके अंदर मज़ीद महारत हासिल करने के लिए ये केटरिंग बिज़नेस के अंदर चली गई और यहाँ पर काम करते करते और वो चूँकि इनकी फैमिली इश्यूज़ थे और इनको डाइवोर्स हो चुकी थी, वालदा भी बीमार थी, तो इस ज़रूरत के पेश नज़र इनको पैसे काफ़ी नहीं थे। तो ये हैदराबाद केटरिंग कॉलेज था, एक प्राइवेट छोटा सा कॉलेज, उसमें फैकल्टी मेंबर बन गई और वहाँ पर उनको पढ़ाने का और कंट्रीब्यूशन का शौक़ था और वो सामने इनकी खूबियाँ आईं तो ग्रेजुअली वो इस छोटे से प्राइवेट इदारे की प्रिंसिपल बन गई। तो ये इनकी जो 1-2 साल की कहानी यहाँ तक पहुँचती है। तो उसी ज़माने में जब 90s का ज़माना आया तो हिंदुस्तान और के अंदर एक इंटरेस्टिंग चेंज ये आई कि वहाँ पर जो लिमिटेड और कंट्रोल्ड इकॉनमी थी उसको लिबरलाइज़ कर दिया गया और वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी आने की इजाज़त मिल गई। उनकी एयरलाइंस भी प्राइवेटाइज़ हो गई और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनना शुरू हुआ। तो उसके साथ ही हिंदुस्तान की एक स्ट्रेंथ है, उनके नौजवान हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम है। दे हैव लॉट ऑफ IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। तो एक बहुत बड़ी आबादी और इनका इंटरनेशनल ताल्लुक़ भी। तो वहाँ पर इस सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग के अंदर इनकी महारत को देखते हुए तो इंटरनेशनल लेवल की बहुत सारी जो IT इंडस्ट्री US और यूरोप की थी वो हैदराबाद की तरफ मूव करने लगी। तो हैदराबाद और इस तरह और कुछ शहर इनके वो काफ़ी सारे सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ बन गए। तो अब ये चूँकि कॉलेज की प्रिंसिपल थी, वहाँ बच्चे आते थे तो ये इसलिए ये इनको ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करने का मौका मिल गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि जनाब एक एंटरप्रेन्योर की हैसियत से ज़िंदगी के अंदर हमें पीछे रुक कर या किसी जगह पर ऊंची जगह पर जाकर चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी करना चाहिए। ऊंची जगह से मुराद हेलीकॉप्टर व्यू कि जनाब हाईएस्ट लेवल से जाकर आदमी सोचे। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि जो IT इंडस्ट्री तेज़ी से यहाँ आ रही है, फॉरेनर्स भी आ रहे हैं और यहाँ का कल्चरल जो लैंडस्केप है वो चेंज हो रहा है और बाहर के लोगों के आने से मैनर्स, सफाई और कंस्ट्रक्शन, सड़कें, पुल, हैदराबाद दक्कन का जो शहर था वो एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा था। तो यहाँ से उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे नए इम्कानात नज़र आएंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे इंतज़ार करना चाहिए और ऑब्ज़र्व करना चाहिए। तो ये एक खातून है और एक डिप्लोमा किया हुआ है मैट्रिक के बाद और लेकिन वो पढ़ाते पढ़ाते वो इस नहज तक पहुँची कि इसके अंदर मुझे लगता है कि नए इम्कानात की दुनिया खुलेगी और मुझे इसको देखना है। और उन्होंने साथ एक नेटवर्क डेवलप करना शुरू कर दिया। डेवलप ए नेटवर्क इन इंडस्ट्री। वो कैसे होगा? लोगों को मिलें, किसी इवेंट पे मिलें, मुख्तलिफ इंडस्ट्री के आपके स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट कराएं और बच्चों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स उनसे तैयार करवाएं। तो इस तरह आपके इंडस्ट्री के अंदर सलाम दुआ और इवेंट्स होते हैं, एसोसिएशंस बनी हुई हैं, तो उनको गेस्ट स्पीकर बुलाएं। तो इस तरह इन्होंने एक नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया और अपने आप को अपडेट रखना शुरू कर दिया कि इस वक्त केटरिंग और हाउसकीपिंग और होटल मैनेजमेंट के हवाले से क्या ट्रेंड्स हैं, जो बाहर के लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, हमारी कमियां क्या हैं, इनको क्या बेहतर किया जा सकता है। और उनको ये पता चला कि ये जो इंडस्ट्री है ये अभी इब्तदाई मरहले में है, इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की की ज़रूरत है। और जनाब फिर इन्होंने पैसे इनको और कम पड़ गए तो इन्होंने पार्ट टाइम होटल्स मैनेजमेंट में काम करना शुरू कर दिया
اور کافی کم پیسوں پہ بھی کام کیا، 8,000 روپے بنا پاتی تھیں، تو وہ آڈ ورکنگ آورز تھے اور یہ ان کے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا تھا، تو یہ ان کی زندگی میں ایک ٹرموائل تھا، اور وہ ٹرموائل جو اس زمانے میں 97 کے قریب ان کو ڈائیورس ہو گئی، اور پھر جو ہے ان کو اپنی بچی کا خیال رکھنا پڑا، والدہ بیمار پڑ گئیں، تو یہاں پر ان کو ایک سٹریس پڑی. تو یہاں پر یہ تقریباً آپ یہ سمجھیں 7 سال سے انڈسٹری کو واچ کر رہی ہیں، آبزرو کر رہی ہیں، نیٹ ورک ڈیولپ کر رہی ہیں، ہوٹل مینجمنٹ کا ایکسپیرینس اور کیٹرنگ کا، اور تو اس طرح مینجمنٹ کے ایکسپیرینس کے ساتھ وہ بے چین ہیں کہ میں کچھ آمدنی کا کوئی اور ذریعہ، جس کو ہم کہتے ہیں نیڈ، نیسیسٹی انٹرپرینورشپ، جو نیسیسٹی اور ضرورت ہے، یہ بھی انسان سے بڑے انٹرسٹنگ اور دلچسپ اور عجیب و غریب کام کرا لیتی ہے، اور یہ بہت سارے نئے امکانات کا دروازہ کھول دیتی ہے. تو جناب یہ 1998 کا زمانہ ہے جب جو ہیں یہ میم انیتا صاحبہ اس جستجو میں ہیں کہ ان کو کوئی اور آپشن مل جائے، تو یہ ایک اپنی دوست کو ملنے کے لیے یہ سائبر ٹاور میں جاتی ہیں، اور سائبر ٹاور کے کسی فلور پہ وہاں پر اپنے دوست کو ملتی ہیں. تو وہ دوست کو ملنے کے لیے ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے لابی کے اندر. تو اس لابی کے اندر جب وہ بیٹھی ہیں انتظار کر رہی ہیں، تو وہاں پر یہ دیکھتی ہیں کہ دو مردوں میں آپس میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، اور ایک جو ہے آدمی وہ لگتا ہے وہ کو مینیجر ہے، وہ دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے بندے لیٹ ہو گئے اور ہمارے بیتھ رومز اور کمروں کی صفائی نہیں ہوئی، ہمارے مہمان آنے ہیں، بدبو پھیلی ہوئی ہے. تو یہ گفتگو اور کانورسیشن سنتی ہے، اور وہ اسی انتظار میں بیٹھی ہے. تو یہ گفتگو تلخ جملوں پہ ختم ہوتی ہے، تو وہ آدمی چلے جاتا ہے. تو یہ بعد میں موقع نکال کر یہ ان صاحب کے پاس جاتی ہے، ان سے کہتی ہے کہ سر یہ جو آپ کا پرابلم ہے میں اس کو حل کر سکتی ہوں. تو وہ کہتے ہیں آپ کیسے حل کریں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ تعارف کراتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں اگر آپ مجھے ایک موقع دیں تو میں آپ کے اس آرڈر بدبو کا اور اس مینجمنٹ کا مسئلہ حل کر دیتی ہوں. تو مجھے آپ ایسے دیں نہ دیں، مجھے بس 1 ہفتہ دیں. تو وہ جناب ایگری ہو جاتا ہے، اور وہ خاتون اگلے دن اپنے ایک جینیٹر کو انتظام کر کے ساتھ لاتی ہیں. اپنے موٹر سائیکل، ہونڈا موٹر سائیکل کے پیچھے ایک بکٹ بالٹی ہے، اس پہ سرف ہے، ایک موپ ہے، اور اس کو لے کر وہ صفائی کرتی ہیں. اور جناب ایک خاتون کا ٹچ ہو، ایک پرنسپل کا، ایک پڑھی لکھی خاتون کا ٹچ ہو، اور وہ جناب وہ دفتر شائن کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جناب وہ 1 ہفتہ جب یہ ڈیمونسٹریٹ کر دیتی ہیں، تو دیٹ فلور کی جو مینجمنٹ ہے وہ انتہائی خوش ہو جاتی ہے، اور ان کو اس کو کنٹینیو کرنے کا کہہ دیتے ہیں. اور چند ہفتے ہی یہ چلتا ہے، تو ان کی یہ خبر اوپر اور نیچے والے فلورز پر پھیلتی ہے، اور گریجولی ان فیو ویکس یہ پوری بلڈنگ ان کے پاس مل جاتی ہے. تو یہ اور لوگوں کو ہائر کرتی ہیں، اور جناب 18 امپلائیز، 3 کلائنٹس، اور انہوں نے چونکہ ٹائم سپینڈ کیا ہوتا ہے 7-8 سال اس انڈسٹری کو سمجھنے کے لیے، اس کے اندر کامیابی کا راز کیا ہے، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو جناب یہ جو سفر جو ہے 99 میں شروع ہوا تھا، یہ 2008 میں آپ سے سمجھے 9 سالوں میں 2000 امپلائیز تک پہنچا. $1 ملین ان کا اینول ریونیو ہو جاتا ہے، 28% مارکیٹ شیئر پہنچ جاتا ہے، اور یہ پورے علاقے میں 64 سائٹس آپریشنز میں ہیں. اور ان کی مارکیٹ کی جو ویلیو لگتی ہے وہ 60 سے 100 ملین کے درمیان اس کمپنی کی ویلیویشن کہتے ہیں اس کی قیمت، اگر بیچیں تو کتنے کی بکے گی. تو یہ کہانی آگے 2010 میں اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس پوری کہانی کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑے دلچسپ نشیب و فریز آ رہے ہیں، اور اوریکل کی بلڈنگ کا ان کو کانٹریکٹ مل گیا. تو یہ جو بزنس ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تو مردوں کا بزنس ہے، اور یہ جو بزنس ہے یہ تو ایک ڈرٹی بزنس کہیں گے، جس میں بیتھ رومز اور کچن اور کمروں اور صفائی کلیننگ کا ہے، جھاڑو پونچھے کا بزنس ہے. تو یہ اس بزنس کے اندر، تو جب ہم اپنے IBA اور لمس کے اور دوسرے بچوں سے یہ پوچھتے ہیں یہ بزنس کیسا ہے، تو ان کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کہ جواب دینے میں. تو ہم اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بزنس مشکل ہے، آسان ہے، یا درمیانہ ہے. تو جناب اس پر غور کریں تو یہ اپیرنٹلی کافی چیلنجنگ بزنس ہے، اس لیے کہ اس طرح کے بزنس میں پیسے بنانا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں آپ کے پاس کوئی بیریئرز آف انٹری نہیں ہے نا. اس میں آپ کو جھاڑو چاہیے، ویکیوم کلینر چاہیے، پوچھا چاہیے، 4 بندے چاہیے، اور کام سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے.
اس میں نہ کوئی خاص ٹیکنالوجی ہے، نہ کوئی خاص آپ کے پاس انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، کوئی ایسی راز کی بات تو ہے نہیں. تو اس میں وہ کیا بات تھی؟ تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کیس میں کہ انیتا فرگیز صاحبہ نے، ان کے اندر وہ ایسی کیا خاص بات تھی کہ انہوں نے ایک عامیانہ سے، ایک عام کموڈٹی جس کو کہتے ہیں، کہ عام سے کام کے اندر، ایک عام سے سروس کے اندر وہ خوبیاں اور وہ مہارت اور وہ یونیکنس، وہ انفرادیت پیدا کر دی کہ لوگ ان کے کام کے دیوانے ہو گئے. اور یہ بڑی بڑی کمپنیاں ان کو مجبور ہو گئیں کہ یہی ہماری بلڈنگز کو مینج کریں گی اور ہماری صفائی کا، ہمارے باقی معاملات کو یہی دیکھیں گی، اور ہم کسی اور کے پاس نہیں جا رہے. اور 10 سالوں کے بعد یہ 2000 امپلائیز کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے مینجمنٹ کے لوگوں کے لیے، فیکلٹی کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ ہم جو چیزیں پڑھاتے ہیں اپنے کانٹینٹ میں پوری دنیا میں، اس کانٹینٹ کے اندر اتنی جان کیوں نہیں ہے. اور ایک خاتون جو جھاڑو پوچھا اور ڈائیورسڈ ہے، ایک ماں بیمار ہے، بچی ہے، اس کے اندر وہ ڈپلومہ ہے ایک چھوٹا سا کیا ہوا ہے اس نے، اور وہ جناب نامکمل سی تعلیم ہے، وہ کہاں سے یہ خوبیاں لے کر آتی؟ تو وہ اقبال کا وہ شعر ہمیں پھر یاد آتا ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں، اگر تو زندہ ہے تو اپنی دنیا آپ خود بنا. تو اس کو ہم جاننا چاہیں گے کہ جناب یہ جو بزنس ہے، جو دیکھنے میں آسان لگتا ہے لیکن ہے مشکل، تو اس کے اندر جناب اصل میں کی سکسیس فیکٹر کیا ہے؟ تو کافی پوچھنا پڑتا ہے. تو ہمارے بچے پھر آخر میں کافی دیر بعد پہنچتے ہیں کہ اصل میں تو کامیابی کا راز بندے ہیں. اور وہ یہ جو انڈسٹری ہے، یہ تو بہت مشکل انڈسٹری ہے. اس انڈسٹری کے اندر جو بندے ہیں، جو امپلائیز ہیں، وہ بہت کم، لٹریسی ریٹ بہت لو ہے، اور تھوڑے سے 50 روپے زیادہ دیں تو سوئچ اوور کر جائیں گے. تو جناب سوئچ اوور کا ہے، اور کام گندا ہے، اور کام مشکل ہے، اور 24 گھنٹے کا کام ہے، باتھ روم کو صاف کرنا، کچن کو صاف کرنا. تو یہ تو کسی وقت بھی بہت سینسیٹیو کام ہے. اس سینسیٹیوٹی میں، مشکل کام میں، اور ہر وقت موجود ہونے والے کام میں یہ خاتون اس کو کیسے مینج کرتی اور کیسے اس کو بامی اور عروج پر پہنچاتی؟ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ایفیکچویشن کیسے اس میں استعمال ہوتی ہے. تو ان کا جو یونیک سیلنگ پروپوزیشن ہے جناب، انفرادیت کیا انفرادیت ہے ان کے اندر؟ میم کی انفرادیت ہم دیکھیں گے کہ ان کی یونیک سیلنگ پروپوزیشن، ان کی انفرادیت کیا ہے. ویسے تو ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منفرد بنایا ہے، وہ چونکہ ہم غور نہیں کرتے تو ہم اپنے آپ کو عمومی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یونیک اور منفرد بنایا ہے. تو اس کیس میں ہم ونس اگین یہ دیکھیں گے، وہی لوگ ہیں، وہی افراد ہیں، وہی لو طبقہ جو لو سیلریڈ والے ہیں، بیچارے مجبور ہیں، اور جن کے بارے میں مشہور ہے کہ تھوڑے سے پیسے مل جائیں چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں اور رسپونڈ نہیں کرتے، ان کو انہوں نے کیسے کام کیا. تو جناب آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی اقدار کیا تھی، اور اس پر ہم زیادہ گہرائی سے دیکھتے ہیں. تو جناب ان کا جو یونیک سیلنگ پروپوزیشن تھا میم کا، وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ جو کرنٹ ٹرینڈز ہیں نا، جو عصر حاضر کے اندر جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا، اس سے اپنے آپ کو باخبر رکھتی تھی. آپ یہ کیسے باخبر رکھیں گے؟ تو جناب وہ ٹیچر بھی ہیں، آپ میگزینز پڑھیں گے، آپ جرنلز، ریسرچ پیپرز پڑھیں گے، انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے، آپ اس سے متعلقہ لوگوں کے گروپس میں، ایسوسیشنز میں شامل ہو جائیں گے، اور آپ چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں گے. اور آپ گوگل دیکھیں گے اور یوٹیوب دیکھیں گے، تو آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے اپنی اس پوری ٹیم کو اس پر تیار کریں گے کہ انوویشن اور کریٹیوٹی اختیار کرو، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھو. اور دوسری ان کی کامیابی کا راز ان کی اسٹیچوٹری کمپلائنس، کہ جو حکومتی اور قانونی ریکوائرمنٹ تھیں تنخواہوں کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ٹیکس کے حوالے سے، اس میں باکمال انہوں نے کہا کہ ایک پیسہ بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا. تو اس سے کیا ملتا ہے؟ آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے، کریج ملتی ہے، ڈٹرمینیشن ملتی ہے، فائٹنگ اسپرٹ ملتی ہے، کہ منافع جو ہے نا 10 پیسے کیوں نہ ہو، لیکن میں ان اصولوں پہ چلوں گی. اور وہ جناب ان کی جو عزم ہے، خود ہی میں ڈوب کر عزم و ہمت والوں نے، عزم ڈٹرمینیشن، تو عزم اور ہمت، خود ہی میں ڈوب کر عزم و ہمت والوں نے اس آبجو سے کیے بحر بے کراں پیدا، چھوٹی سی ندی سے سمندر بنا دیا. تو دیکھا نا، یہ جھاڑو پوچھا یار، ایک کمرہ بھائی، ایک چھوٹا سا پینٹری، چند بیتھ روم سے شروع کیا ہے، اور یہ ہمارے پڑھے لکھے اور یونیورسٹیز کے، مطلب اٹس اے گریٹ لیسن ٹو لرن ایکچولی،
کہ ہمارے مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم اور پتہ نہیں کتنے کورس 4 سالوں میں انڈر گریڈ میں پڑھاتے ہیں اور کتنے کورسز 2 سالوں میں پڑھاتے ہیں مینجمنٹ کے. لیکن جناب ہمیں مینجمنٹ نہیں ہم نہیں سیکھ پاتے. اس نے کہاں سے سیکھی ہے؟ تو وہ جناب وہ جو ہم اس کو کہ جناب استقامت کا، تو ہم اصطلاح ہمارے یہاں اصطلاح CED میں JNP جانے نا عزم اور ہمت کہ میں نے ڈٹ گئے. تو جناب خدمت کی ڈٹ گئے، کنسسٹنٹ اینڈ پلان گروتھ، استقامت، اور جناب اپرچونٹیز کو دیکھتے چلے جانا، اور جناب ان کی ٹریننگ، ان کا جو تعلیم تربیت جو تھی نا جی، وہ انسانوں کی تربیت کہ ان کو میں ہون کروں. ہوننگ کہتے ہیں انگلش میں پالش کرنا جی. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. وہ کیا تھا؟ وہ اسکول کا رول تھا یا وہ صحبت کا اثر تھا؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس نے ماننا سکھایا؟ تو اگرچہ اس کی مثال نہیں بنتی، لیکن وہ میں ایک ریلیٹ کر رہا ہوں کہ جناب تربیت اور اصلاح کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے کیا کیا؟ ٹرینر، ٹیچر بن گئے. تو ہر ایفیکچوئل انٹرپرینورشپ میں ہر جو لیڈر ہے، جو ٹیم لیڈر ہے، ہی ہیز ٹو بی اے گریٹ ٹیچر. اس کو ٹیچر بننا ہوگا، استاد بننا ہوگا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیٹسٹ ٹرینڈز اینڈ لیٹسٹ مٹیریل، لیٹسٹ ٹول اینڈ اکوپمنٹ. تو سستے بھی مل جاتے ہیں، پرانے بھی مل جاتے ہیں، آپ کوشش تو کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جدید ترین چیزیں، بہترین چیزیں یوز کریں گے، جو کم خرچ، شروع میں خرچہ زیادہ ہوگا لیکن اس کے نتیجے میں کام جلدی ہوگا، اچھا ہوگا، تو ہم فرق لے کر آئیں گے. تو یہ ان کی USP ہے. USP کہتے ہیں منفرد، انفرادیت، یونیک سیلنگ پروپوزیشن. تو یہ ان کی کمپنی کے کچھ لوگ ہیں، کہیں اسٹال لگا ہوا ہے، اس کی پکچرز ہیں. تو اب ہم یہ دیکھیں گے تھوڑا سا واپس کہ یہ جو آئیڈیا اور اپرچونٹی جو تھی، یہ کیا ہوا؟ وہ کون سی اینک لگی جس نے مجبور کر دیا انیتا صاحبہ کو، اور وہ جو آبزرو کر رہی تھیں 7-8 سال. اس لیے ہم ایفیکچویشن میں بھی یہ کہتے ہیں اپنے نوجوانوں کو، مرد و خواتین سے، کہ انٹرپرینرشپ جادو نہیں ہے. It can take 1 month, it can take 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. تو ہر ایک کا برڈ ان ہینڈ ڈفرینٹ ہے، اس کا ایکسپیرینس، اس کی آبزرویشن. تو یہ جو 6-7 سال آبزرو کرتی رہی ہے نا، تو کیا دیکھا انہوں نے؟ ایک تو انہوں نے دیکھا کہ جو ان کی گورنمنٹ تھی نا، ان کا صوبہ بڑا پرو ایکٹیو ہو گیا. تو چونکہ مجھے بھی اس صوبے کو وزٹ کرنے کا موقع ملا 2005 میں، اور آئی واز اسٹانشڈ کہ سڑکوں کی صفائی اور انتظام و انصرام اور ڈسپلن کمال کا تھا. تو اس زمانے کے جو چیف منسٹر تھے ان کے بڑے پروگریسو، جس کی وجہ سے فرینڈلی اور اپرچونٹیز آ رہی تھیں ایجوکیشن میں، انفراسٹرکچر میں، کنسٹرکشن میں. تو یہ ایک عمومی ماحول تھا. IT انڈسٹری جناب وہ دھڑا دھڑ انویسٹ کر رہی تھی، اور جناب اس وقت موقع تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنا نام بنانا چاہے تو اپنے نام، اپنے شعبے میں، اپنے ایریا میں نام پیدا کر سکتا تھا. IT انڈسٹری انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی تھی، اور IT انڈسٹری گرو بھی کر رہی تھی. اور چونکہ باہر سے لوگ آ رہے تھے تو ان کے لیے سہولیات، کمرے، دفتر، کرسیاں، ان کے لیے وہ والا انوائرمنٹ انٹرنیشنل لوگوں کے لیے چاہیے تھا. اور ہاؤس کیپنگ انڈسٹری ابھی ابتدا میں تھی، انفینسی میں تھی، بچپنے میں تھی، اور ایک بہت بڑا موقع تھا. تو یہ تو تھے بیرونی عوامل. لیکن یہ کس کو نظر آئیں گے؟ یہ اس کو نظر آئیں گے نا جس کی اینک صحیح لگی ہو. وہ جی جس کی اینک صحیح نہیں ہوگی اس کو نظر ہی نہیں آئے گا. اے صاحب نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن دیکھنے والے تو ہماری آنکھ تو بہت اچھی ہے، لیکن کیا کریں، جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. یہ گراؤنڈ ریالٹیز انیتا کو نظر آئیں گی، ایک عام آدمی کو اتنی آسانی سے نظر نہیں آئیں گے. عام آدمی نہیں ہے، وہ ایفیکچوئل ہے. کافی دنیا آپ پیدا کرنے کے مرحلے سے گزر رہی ہے. اب اندر کے فیکٹرز کیا ہیں جناب، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس اپرچونٹیز کو تلاش کرنے میں انیتا کا ساؤنڈ ہاؤس کیپنگ نالج، یہ 10-12 سال کا ایکسپیرینس، تعلیم یافتہ، پڑھنا لکھنا سننا، لوگوں سے رائے لے لینا، 10 سال ایکسپیرینس ہوٹل انڈسٹری کا. ہاں جی، نالج بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے. اور جناب سیلری جو تھوڑی ہے، ضرورت بھی ہے، سرٹیفیکیشن بھی ہے. سرٹیفیکیشن کا بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو سیل کر سکتے ہیں، وزٹنگ کارڈ پہ لکھ سکتے ہیں، کریڈیبلٹی ملتی ہے. اور جناب ان کو پتہ چل گیا کہ اوریکل آفس سائبر ٹاور میں مسئلہ ہے، تو جناب وہ ان کو اپرچونٹی
تو یہ دونوں ایکسٹرنل انٹرنل چیزیں ٹکرائی ہیں اور یہ دیکھنے والے آنکھ تھی اور وہاں سے ایک بگ بینگ ہوا اور ایک اپرچونٹی آ گئی. تو ہم یہ تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ جناب اس بزنس میں کامیابی کا راز کیا ہے ان کا، کہ وہ جو جھاڑو پوچھے کا بزنس ہے اور جو جینیٹوریل سٹاف کا بزنس ہے، اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ ملینز آف ڈالرز تک پہنچ جائیں. تو اس میں جناب ہمیں ان کا جو لیڈرشپ سکلز ہے نا وہ بڑی زبردست نظر آتی ہیں. تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے. تو جو عمومی اصطلاح ہمارے لیڈرشپ کی یوز ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے یونیورسٹیز میں، وہ بیسیکلی ایک آئیکونک، ایک ایسا آدمی جو کیرسمیٹک ہو، جس میں کرشمہ ہو اور اس کی شکل و صورت گفتگو عام لوگوں سے ہٹ کر ہو، تو اس طرح کے آدمی کو پیش کیا جاتا ہے. یہ وہ آدمی ہے جس نے بیسٹ تعلیم حاصل کی ہوئی ہو، جی میٹ سکورز بہت اچھے ہوں. تو اس لیے اس طرح کی جو ڈیفینیشن ہے لیڈرشپ کی، وہ بیسیکلی عمل سے محروم کر دیتی ہے. اس لیے ہمارے جو استاد ہیں ہنری منسبرگ میگل میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسٹاپ ٹیچنگ لیڈرشپ، کہ یار لیڈرشپ پڑھانا بند کر دو. اس لیے کہ جناب لیڈرشپ جو ہے نا وہ سکھائی نہیں جاتی، یہ ایمرج ہوتی ہے اور یہ تربیت کے مراحل سے گزرتی ہے اور یہ چھوٹے کاموں سے شروع ہوتی ہے اور چھوٹے کام کرتے کرتے اور پستے پستے اور خدمت کرتے کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ وہ آدمی محبوبیت اور وہ لوگوں کے اندر پاپولر ہو جاتا ہے اور لوگ اس کا دل سے اس کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا تعلق تو خدمت سے ہے، اس کا تعلق جارگنز، انگلش، امریکن ایکسنٹ، برٹش ایکسنٹ کے ساتھ بالکل نہیں ہے. تو انیتا صاحبہ تو میٹرک کیا ہوا ہے، ڈپلومہ چھوٹا سا کیا ہوا ہے اور اپنے کام سے لگن ہے. اور جو اقبال رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوروں کا ہے کلام اور میرا کلام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام، کہ میری جو گفتگو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے بھائی. اور جو آدمی اپنے کام کے عشق میں ڈوبا ہوا ہو، اس کی گفتگو بالکل ڈیفرنٹ ہوگی، وہ محتاج نہیں ہوگا الفاظ کا، جارگنز کا. تو یہاں سے ایک مختلف شخصیت ابھر کر آتی ہے. یہ جو لیڈرشپ ہے، اس کا مطلب عاجزی ہے، اس کا مطلب انکساری ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چراتے تھے، ان کی تو ٹریننگ لیڈرشپ کی بکریوں سے ہو رہی ہے. ہاں جی، ان کی ٹریننگ تو صحراؤں میں ہو رہی ہے، اکیلا رہنے میں ہو رہی ہے، راتوں میں، اندھیروں میں اور گرمی میں، مشقت میں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے میں. صحرا کی خوبی یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو یو سی انسگنیفیکنٹ، کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور یہ سمجھنا کہ میں کچھ نہیں ہوں، یہی قدم ہے انسان کو خدمت اور اس کے اوپر تیار کرنا، مقصدیت کے اوپر آنا. تو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ زندگی کی چوٹیں ایسے لگیں کہ انیتا صاحبہ جو ہیں وہ ڈفرینٹ انسان ہیں. اور جناب اس کے بعد یہ ٹیم تو بہت بڑی بن گئی، ان کی 200 سپروائزر، 1700 جینیٹوریل سٹاف، 70 آفس امپلائیز، 100 پینٹری امپلائیز. تو جناب 64 جگہوں پہ حیدرآباد میں کام ہو رہا ہے. تو یہ تو ان کا ڈیٹا ہے. تو ان 2000 لوگوں کو یہ کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ تو جناب اس کے ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. تو اس میں جناب وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ایچ آر، تو ایچ آر کا بھی ہنری منسبرگ صاحب کہتے ہیں یار کہ ایچ آر بند کرو یار، ہیومن ریسورسز کو مزیدار لفظ نہیں ہے، لیٹس گو فار ایچ بی، ہیومن بینگس. یہ ایچ آر جو ہے نا، یہ بیسیکلی یہ جو لفظ ہے اکنامکس کی اصطلاح یوز کرتا ہے ریسورسز، اور ریسورسز مینز یہ کہتا ہے کہ ہیومن بینگز بھی ریسورس ہیں. تو جناب ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ جناب انسان تو ریسورس نہیں ہے، اگر انسان کو ریسورس سمجھا تو وہ کموڈٹی بن جائے گا، لوہا، لکڑی، پتھر، پلاسٹک. انسان اس سے بہت اعلیٰ ہے، بہت بالا ہے. تو ہم یہ لفظ ہی یوز نہ کریں. ایچ بی کا لفظ ہے. میرے ہنری منسبرگ کو میں نے ان کی تقریر سنی ہے وہاں پہ وینکوور میں اور پینسلوینیا میں، ان سے دیکھنے کا ملنے کا موقع ملا. تو وہ اس کے جناب داعی ہیں کہ وی شوڈ اسٹاپ یوزنگ دیز ورڈز آف لیڈرشپ ان ایچ آر. ہمیں خدمت کا لفظ یوز کرنا ہے، ہمیں ہیومن بینگز کا لفظ یوز کرنا ہے کہ ہم انسان ہیں. ہاں جی، وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے. یہ خدا کی بستی ہے، یہ دکان نہیں ہے. دکان مینز جہاں پر لوگوں کو خرید و فروخت کیا جائے، سیل کیا جائے، کموڈیٹائز کیا جائے. ہیومن بینگز آر ناٹ فار سیل. ہیومن بینگز آر ناٹ فار سیل بھائی. ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کو ہائر نہیں کیا جا سکتا. ان کو ہم جوائن کریں گے اپنی کمپنی میں، ان سے کہیں گے کہ پیارے بھائی آؤ یار، میں آپ کی سیلری تو دے ہی نہیں سکتا. یہ تو چھوٹا سا ایک خدمت ہے، اور کاروبار بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں اور بڑھاؤں گا. تو یہ جو نقطہ نظر ہے ایفیکچوئل انٹرپرینورشپ میں بڑا امپورٹنٹ بن جاتا ہے. تو انیتا نے ایک تو جناب تو اس ذہن سے جب وہ گئی اپنی ٹیم ڈیولپ کرنے،
تو یہ دیکھیں یہ خاتون جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے 2000 لوگوں کو مینیج کر رہی ہے، ان کو امپاور کیا ہوا ہے ڈیسیجن میکنگز میں، اور اس کا جناب جس کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ جناب 2 بندے ہیں، مورالی اور ستیش بھنڈاری۔ تو یہ جو بندے ہیں نا، یہ انٹرپرینور خاص تیار کرتا ہے جو اپنے معاون ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے اسٹوڈنٹ رہے ہوئے ہیں اس کے کالج کے زمانے میں، ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے اس نے لوگوں کو لائی تھی، لیکن وہ غلطی ہو گئی، اور وہ ایسے آدمی تھے جو اس کے لیے اس سے بات کرتے ہوئے بڑے پولائٹ ہوتے تھے، نیچے والوں سے بات کرتے ہوئے اگریسو اور گالم گلوچ اختیار کرتے تھے۔ اس کو جب پتہ چلا تو بڑا دکھ ہوا کہ یہ تو میری ٹیم نہیں بنے گی، تو ایونچولی وہ اس کے ساتھ نہیں چل سکے، اور اس نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو تلاش کیا، ٹرین کیا، ڈیولپ کیا۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، تو ان کا جو آرگینوگرام ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑا ادارہ کو چلا رہی ہیں، اور یہ کتنے مینیجرز ہیں یہاں پہ، پھر ایچ آر ہے، اسٹیچوٹری اس کے بعد اسسٹنٹ مینیجرز ہیں، پھر ایگزیکٹوز ہیں، پھر 200 سپروائزرز ہیں، اور پھر 1700 لوگوں کو یہاں پر مختلف تقسیم ہوئے ہیں۔ تو اتنے بڑے سیٹ اپ کو مینیج کرنا یہ کتنا چیلنجنگ ہوگا، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ انیتا صاحبہ نے جناب یہ کیسے اتنے عظیم الشان کام کو کیا ہے۔ بعض کیسز میں انیتا صاحبہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میرا جو ماڈل ہے نا وہ دادی اماں کا ماڈل ہے۔ مدرہڈ تھیوری کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جیسے مدر جو ہے وہ محبت، سراپا محبت ہوتی ہے، اور اس محبت اور ہمدردی سے وہ بچوں سے کام کراتی ہے اور ان کی محبت کھینچ لیتی ہے۔ اسی طرح جو مینیجرز ہیں وہ اگر مدر ہرٹ تھیوری کو دیکھیں تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ایچ آر کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی کیا خوبیاں تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ وہ جو اصول ہے جو ہمارے دین کے اندر بھی ہے کہ جناب جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ سارے اصولوں کا باپ ہے۔ تو جب آپ اس کو ڈیمونسٹریٹ کر دیتے ہیں تو لوگ تو آپ کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور جناب تو اس دوسرا اصول یہ ہے کہ اس نے اس ٹیم کو بلڈ کیا اور نرچر کیا۔ نرچر کہتے ہیں کہ اس کو غذا دے کے اس کو بڑھانا، ان کی ٹریننگ، ان کی ذہن سازی، ایک کمرہ لیا، اس کمرے میں وائٹ بورڈ رکھا، اور ذاتی طور پر تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی کسی آدمی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آدمی جو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ اپنے استاد کی عزت دل میں بڑھ جاتی ہے۔ تو بڑا انٹرسٹنگ سوال ہم پوچھتے ہیں اپنی بچوں کی کلاس میں، جو بیبیز ہیں کلاس 1-2 کے، پریپ کے، 1 KG کے، یہ اپنے ٹیچرز کی بات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ایون اپنے ماں باپ کو بھی یہ منع کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر روز سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سیکھنے کے عمل میں اتنی پاور ہے کہ وہ ٹیچر کی اہمیت میں بے پناہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان 2 میاں بیوی، 2 دوست، ماں بیٹا، بہن بھائی، ان میں رشتہ اس وقت اسٹرانگ ہوگا وہ جب ایک دوسرے کے لرننگ پارٹنر بن جائیں گے۔ اور انٹرسٹنگ کام یہ کیا کہ ڈیلیگیٹڈ ڈیسیجن میکنگ، وہ مورالی اور ستیش بھنڈاری کو اس نے کہا کہ بھئی یہ ایریاز کے اندر یہ آپ کا افورڈیبل لاس ہے، اس افورڈیبل لاس کے اندر فیصلے آپ خود کریں۔ تو ستیش بھنڈاری اور مورالی کہتے ہیں کہ سر ہمیں تنخواہ ڈبل بھی دے دینا کوئی، تو جو عزت، جو ذمہ داری، جو رسپیکٹ یہاں ملتی ہے نا ہمیں کہیں اور نہیں ملتی، اس لیے ہمیں ڈبل بھی پیسے مل جائیں نا، 50% ہو، 80% تو ہم نہیں جائیں گے۔ پیسہ کی ایک لمٹ ہے، اور پیسہ جو ہے نا وہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہم پیسہ بھی ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اس سے بڑھ کر عزت، رسپیکٹ، کنٹریبیوشن، سیلف ایکچولائزیشن ہمیں مل رہی ہے۔ تو جناب 2% سے کم لوگ، ایٹریشن ریٹ اتنا کم لوگ ہیں جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور جناب اس نے لوگوں کو ڈے ٹو ڈے ڈیسیجنز میں ہر ایک کو کہا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ خود کرو، ٹریننگ پر، کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، تنخواہ بھی مارکیٹ سے زیادہ دیتی ہیں، اور ٹائم پہ دیتی ہیں، اور اس میں بھی بہت زیادہ چیزوں کا خیال رکھتی ہیں۔ اس میں اور دیکھتے ہیں کہ جناب اپنے امپلائیز کا خیال رکھتے ہوئے وہ کمپیٹیٹرز سے نمایاں تھیں، اور وہ جناب تنخواہ بھی زیادہ دیتی تھیں، ٹائم پر دیتی تھیں، اور تو اس سے جناب ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ملتا تھا، اور ان کی ٹریننگ کے اوپر بہت فوکس تھا، اور اپنے ویلیوز ان سے شیئر کرتی تھیں۔ اور جناب اور مزید یہ ہے کہ وہ اسکپ لیول آف کمیونیکیشن اپروچ، وہ اپنے مینیجرز کو بتاتی تھیں کہ میں یہاں پر ہوں تو میں کبھی کبھی نیچے بھی جاتی ہوں، یہ نیچے والے جو لیئرز ہیں، میں یار آپ کو بھی سلام دعا کروں، کبھی کبھی میں نیچے والوں کو بھی سلام دعا کروں گی، چلتے پھرتے خیریت، اور اس سے نیچے والوں تک بھی انہوں نے یعنی ویسے تو طریقہ یہی تھا ڈیلیگیشن کا اور ہائرارکی کا، اس کو بھی فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک نازک معاملہ ہے، اگر زیادہ ان سے پوچھیں گے تو درمیان والے کہیں گے
پھر سر آپ ہی ان سے کام کرا لیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ درمیانہ ایک نسبت کو مینج کرنا، تو اس طرح جو ہے وہ ایک ڈر کی خوف کی فضا ختم کر دی انہوں نے. اور اور جو ہے وہ لوگوں کو ڈیلیگیشن کی پاور بھی دی. اور جب وہ مرالی اور ستیش نے دیکھا کہ میم جو ہیں وہ غلطیوں کو سیکھنے کا موقع بناتی ہیں، شرمندہ اور پریشان کرنے کا نہیں، تو پھر وہ بھی اسی طرح بیہیو کرنے لگے. تو جناب یہ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایز اے لیڈر اور کیا خوبی تھی، نالج بھی تھی، ویلیو سسٹم بڑا اسٹرانگ تھا، ایتھکس. کوئی چوری ہو گئی تو فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیا. آپ نے ایک ملازم نے انہوں نے موبائل چوری کر لیا اور وہ غائب ہو گیا، تو ریسرچ کے بعد پتہ چلا تو انہوں نے وہ غلطی اس سے بھی منوائی اور پھر ادارے سے بھی کہا کہ یہ میری کمپنی کی غلطی ہے، آپ اس کا جرمانہ دینے کے لیے تیار ہیں. تو وہ اتنا خوش ہوئے کہ ان کو مزید آرڈرز اس سے ملنے شروع ہو گئے. ایک پرو ایکٹیو اپروچ بنائی ہوئی اپروچ تھی کہ ہم جناب خدمت والے ہیں، کوالٹیز والے ہیں، ویلیوز والے ہیں. تو اور تو وہ جو لوگ ان کو ٹھیکہ دیتے تھے وہ ان کی پھر دوسری کمپنی میں چلے گئے، بڑی میں اور اس سے بڑی میں، تو وہی لوگ ان کو دوبارہ بلاتے تھے. تو یہ ورڈ آف ماؤتھ مارکیٹنگ ان کی ہوتی تھی. اور ان کے اندر نیٹ ورکنگ سکلز تھیں کافی، اور فیملی اورینٹڈ بھی تھیں. تو ان کے جتنے بھی امپلائیز تھے وہ ان کے یہاں کوئی فیملی میں بیگم بچی بیمار ہوئی اور گھر کا مسئلہ ہوا تو یہ کمفرٹیبل فیل کرتے تھے کہ تمہاری دادی اماں ہیں، تو یہ خاتون کی حیثیت سے، ایک مدرلی فگر کی حیثیت سے یہ ان کے ایشوز کو جلدی سمجھ لیتی تھی. اور جناب تو اس طرح یہ جو چیزیں تھیں ان کو مزید کانٹریکٹ لینے میں، تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. اس کے اندر اس کے علاوہ مزید انہوں نے یہ کیا کہ آپ نے جو ہائرنگ کے حوالے سے ان کا جو اصول یہ تھا کہ میں کسی اس بندے کو ہائر کروں گی جو میرے امپلائیز کو جانتا ہو. تو آپ نے امپلائیز کو جناب ویٹیج دیتی تھی، انٹرویو میں ان کو بٹھاتی تھیں، ان کے جاننے والوں کو ان کی وجہ سے ویٹیج زیادہ دیتی تھیں. اور پھر انہوں نے ایک پرائیویٹ فرم کو ہائر کیا ہوا تھا جو ان کی کارڈز اور آئیڈینٹیفیکیشن، گھر کا ایڈریس چیک کرتا تھا. تو پھر ٹریننگ پہ اپنے پاس بھی ٹریننگ سینٹر تھا اور ایک ایکسٹرنل ٹریننگ سینٹر ہائر کیا ہوا تھا تاکہ 2 جگہ سے ٹریننگ مل جائے. تنخواہ زیادہ تھی، بونس جو سال کے بعد ملتا تھا اس نے ہر مہینے دینا شروع کر دیا، اس سے تنخواہ میں اضافہ ہوا. ان کے بچوں کی ٹریننگ، ان کے اسکول بیگز، ان کے کھانے پینے کا سامان بھی دیتی تھیں. تو یہ سوال جب ہم یہاں پڑھاتے ہیں پاکستان میں یہ کیس، تو ہمارے بہت سے انٹرپرینرز کہتے ہیں کہ سر یہ تو سر پہ چڑھ جائیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل سر پہ چڑھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر بھی آپ مسئلے میں پھنسیں گے. تو محبت جو ہے نا وہ اپنا رنگ لاتی ہے، محبت اپنا رنگ دکھاتی ہے. اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اخلاق تھے، سراپا محبت تھے. ہمیں انہی سے انسپائریشن لینا ہوگی. اور ہمیں جناب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ محبت اور رحمت جو اللہ نے ان کو دی تھی اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے. تو جب ہم ان لوگوں کے بچوں کو بھی اپنا سمجھیں گے تو گریجولی آئی تھنک انشاءاللہ یہ ٹائم آئے گا کہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے. تو جب اتنی محبت کی تو پھر جو ہے نا اٹریشن ریٹ کم ہو گیا. تو وین یو آر ہیلپنگ سم باڈی ٹو گرو تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اللہ کے فضل سے وہ مائل ہو جاتا ہے. تو جناب یہاں پہ مارکیٹنگ کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مارکیٹنگ کا جو کام ہے ورڈ آف ماؤتھ کیا. آپریشنز کے حوالے سے انہوں نے ایکوپمنٹ جو انوینٹری سب سے بیسٹ انہوں نے جناب انتظام کیا. وہ کہتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کیمیکل سستا لوں گی تو میرے امپلائیز کے ہاتھ انگلیاں خراب ہوں گی، صحت خراب ہوگی. میرے صحت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیے جو امپلائیز کا ایسا خیال رکھے گا تو وہ کیسے رسپانس کریں گے. پھر وہ کہتی تھی کہ کیمیکل سستا ہوگا، میرے کسٹمرز کی ٹائلز کو خراب کر دے گا. میں اپنے کسٹمرز کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی. میں اپنا پروفٹ کم کر لوں گی، مارجن پہ چلی جاؤں گی، لیکن میں جو ہے ان کو دونوں اپنے اسٹیک ہولڈر کو، یہ اسٹیک ہولڈر تھیوری ہم نے جو ڈاکٹر عمیر صاحب نے پڑھائی تو یہ وہی ہے کہ اسٹیکس ہولڈرز کا خیال رکھنا اور ون ون سچویشن کی طرف لے کر جانا. تو جناب فائنینس میں ان کے پاس کمی تھی. اس میں کیس کے اندر مینشنڈ ہے کہ وہ ان کو کسی آدمی نے دھوکہ دینا چاہا تو ریکارڈ اور اکاؤنٹنگ صحیح نہیں تھی. تو اس لیے ہم اصرار کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی جن کی کمپنیاں گرو کر جاتی ہیں اور تھوڑا سا بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو وہ پارٹ ٹائم اکاؤنٹنٹ، بی کام، بی اے سی سی اے ان لوگوں کو ہائر کر لیں اور پارٹ ٹائم ان کی سروسز لیں. اپنے بک کیپنگ کو مینیج کریں، ٹیکسز جتنے میں ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. تو جتنا پروڈنٹ ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے اپیرنٹلی مشکلات ہوں گی لیکن اس کے اندر سے آسانیاں نکال دے گا. تو یہ جو کیس ہے ان بنیادی باتوں کی وجہ سے، ان افراد کی وجہ سے، ان خوبیوں کی وجہ سے
وہ ایک ایسی ٹیم ہو گئی جو 2000 لوگ اس خوبیوں کے ساتھ جب چل رہے ہوں گے تو ان کے کام کرنے کا انداز، ان کے بات کرنے کا انداز، تو کیوں نہیں ان کو بلائے گا دوبارہ، کیوں نہیں ان کو کام ملے گا؟ تو یہ جو ہے نا وہ قوت ہے، ہاں جی، جو ہاں جی اقبال کہتے ہیں نا نگاہ بلند. کیا خوبی ہے لیڈر کی؟ نگاہ بلند. وہ جناب سطح سے بلند ہو کر سوچے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، اس کے جو ہے نا منہ سے میٹھی بات نکلے، جہاں پرسوز، وہ ایمپتھائز کرے، وہ دوسروں کا احساس کرے. ہاں جی، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. ایک لیڈر کے لیے، میرے کارواں کے لیے یہ ہیں وہ خوبیاں. یہ خوبیاں پڑھانی چاہیے ہماری کلاس 5 6 10 میں، 11 میں، 12 میں، بی بی اے، ایم بی اے، انجینئرنگ میں. ان خوبیوں کے اوپر کیسز ہونے چاہیے، ایکسرسائزز ہونی چاہیے. ان خوبیوں کو دل و پے میں، رگ و پے میں ان میں جانا چاہیے، اور اس کے لیے ایکسرسائزز کرنی چاہیے. عاجزی کا، شکر کا جذبہ پیدا کرنا ہے. ہاں جی، ہمارے یعنی ہمیں ایک لحاظ سے یہ قسم کا شرم آتی ہے کہ انگریز حضرات جو ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے پروفیسر نے، ہیوملٹی از دا نیو اسمارٹ، کہ عاجزی جو ہے نا یہی اصل میں نئی اسمارٹ ہے. اگر کوئی اسمارٹ سمجھتا ہے نا تو عاجزی اگر ہے تو وہ اس کو ہم اسمارٹ سمجھیں گے. عاجزی ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو شکر کا جذبہ، ہمارے ایک اور پروفیسر کہتے ہیں کہ کاش کوئی ڈگری ہوتی جناب غالباً ہنری منسبرگ، ماسٹرز ہوتی تو گریٹیچیوڈ میں ہونی چاہیے تھی، کمپیشن میں ہونی چاہیے، تعاون میں ہونی چاہیے، سادگی میں ہونی چاہیے، شکر گزاری میں ہونی چاہیے. تو یہ وہ خوبیاں ہیں جو ہمارے اندر آنی چاہیے. تو یہاں سے ان کا کاروبار بڑھ جاتا ہے، اور وہ پھر کیس کئی مزید رخ اختیار کرتا ہے، اور ان کو آپشنز یہ ہیں کہ کیونکہ وہ ہوتا ہی ہے کہ اور کمپنیاں بھی آ جاتی ہیں تو وہ اسی طرح رہیں یا پھر دوسرے شہروں میں بھی چلے جائیں. اور پھر تیسری آپشن ان کے پاس یہ آتی ہے کہ ہم تو ان آپشنز کو پھر غور کرتی ہیں کہ میں اسی طرح رہوں. اسی طرح رہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کانسنٹریٹ کریں گی، اپنی گڈ ول بنی ہوئی ہے، اور اسی اپروچ کے لے کر آہستہ آہستہ چلتی رہیں گی. اس اپروچ میں نقصان یہ ہے کہ بڑے بڑے جو پلیئرز ہیں، دوسرے پلیئرز بڑے ہو جائیں گے، ان کو کام کم ملے گا، اور ہو سکتا ہے کسی زمانے میں یہ جناب غائب صفائستی سے ان کا وجود ختم ہو جائے، کیونکہ شاید انڈسٹری بڑے پلیئرز کو لینا پسند کرے. دوسرا یہ ہے کہ دوسرے شہروں میں بھی اوریکل حیدرآباد میں ہے، دکن بامبے میں ہے، کلکتہ میں ہے، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ. تو اس صورت میں جانا تو فائدہ ہے، گرو کرے گا، لیکن مینجمنٹ کنٹرول، اس طرح کے 2000 بندے اس اخلاص کے، محبت کے، ہمدردی کے، وہ کیسے پیدا ہوں گے؟ ان کے پاس کیا سکلز ہیں؟ کیا ان کے پاس وہ صلاحیت ہے؟ یہ خاتون ہیں، بوڑھی والدہ ہیں، بچی ہے، تو کیا یہ اتنی مشقت برداشت کر سکیں گی؟ اور تیسرا ان کا یہ تھا کہ جناب فیسلٹی مینجمنٹ کہتے ہیں کہ ایئر کنڈیشننگ میں، پلمبنگ میں، سیکیورٹی میں، یعنی ایک بلڈنگ ہے تو اس بلڈنگ کے اندر جو ایسی کمپنیاں وجود میں آ گئیں جو فیسلٹی مینجمنٹ کرتی تھی، تو صفائی بھی، ایئر کنڈیشننگ بھی، پلمبنگ بھی، سارا سلوشن دیتی تھی. تو جب وہ بڑی کمپنیاں آ گئیں تو انیتا صاحبہ والی جو کمپنی تھی یہ چھوٹی رہ گئیں، تو ان کو جابس اور اپرچونیٹیز کم ملنے لگیں. تو اب ان کے پاس ایک آپشن یہ تھی کہ یہ بھی ایف ایم ایس، فیسلٹی مینجمنٹ سسٹم والی کمپنی بن جائیں. تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بڑی ہو جائیں گی تو آرڈرز ملیں گے. نقصان یہ ہے کہ ان کو پلمبنگ، ایئر کنڈیشننگ کے بندے ہائر کرنے پڑیں گے، زیادہ ذمہ داری ہوگی، زیادہ کنٹرول ہوگا، کیا یہ کر سکیں گی؟ اور چوتھا آپشن یہ ہے کہ ان کو اچھی قیمت مل رہی ہے تو اس کو بیچیں اور اپنی جائیداد بنائیں، کچھ انویسٹ کریں، والدہ کی خدمت کریں اور اطمینان سے رہیں. یہ 4 آپشنز ہیں ان کے پاس، اور تو انہوں نے جناب ان چاروں آپشنز کو غور کیا، دیکھا، اور تو جناب اس کے بعد کیا ہوا وہ میں آخر میں بتاتا ہوں. تو اس وقت جو پوری دنیا میں اور پاکستان میں بالخصوص جو چیلنجز ہیں وہ جو ہمارے انٹرپرینورز بھائی فیس کرتے ہیں، اس میں یہاں پر تو اس کیس کے ساتھ جو انہوں نے ریسرچ کر کے لکھا، ایک تو یہ کہ گروتھ کی نیت نہیں ہے، وہ چھوٹا سوچ رہے ہیں، ان کے پاس وہ انتظامی جو مہارت ہے وہ بہت کم ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، مقابلے کا ڈر ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں اور سوچنے کا ٹائم نہیں مل رہا. تو یہ سب چیزیں مل ملا کر ہم اس کو کہیں گے کہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کی کمی ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ فیکچویشن کو نہیں سمجھا، اور ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے اس بات کا ادراک نہیں کیا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے.
اگر آپ امکانات کی دنیا پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں گے، لوگوں کو تیار کریں گے، گرو کریں گے، دیکھیں نا اسی حالت میں انیتا کتنا پھیل گئی، کتنا کام وسیع کرتے کرتے اور نیشنل لیول پر اس کا نام آنے لگا۔ تو یہ کچھ فگرز ہیں۔ تو جناب یہاں پر ہم واپس آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ انیتا صاحبہ نے کیا کیا۔ انیتا صاحبہ نے جناب ہوا یہ ہے کہ انیتا صاحبہ جو ہیں وہ ان کی جو کمپنی ہے وہ گرو کرتی چلی گئی۔ انہوں نے وہاں پر فلیکسبل ایف ایم ایس کے اندر بھی اپنے گرو کیا، یعنی فیسلٹی مینجمنٹ کے اندر بھی چلی گئیں، اور اس کے لیے جانا اتنا مشکل نہیں تھا۔ اپنے ویلیو سسٹم کے ساتھ کچھ پلمبرز کو، مکینکس کو، ویلڈرز کو، سیکیورٹی والوں کو بھی ہائر کر لیا۔ اس طرح یہ ان کا جو پورٹ فولیو تھا سروسز کا اس میں اضافہ ہو گیا، اور ان کو بھی وہی چیزیں سکھانی شروع کر دی، ٹریننگ کے لیے انتظام کر دیے۔ تو ان کا تو یہ اب لمپ سم سولوشن دینے لگی، صفائی کا، ایئر کنڈیشننگ کا، پلمبنگ کا، اور جناب سیکیورٹی کا۔ تو اس طرح ان کا پروفٹ مارجنز میں اضافہ ہو گیا، اور پھر گریجولی ان کی ٹیم میں اور اچھے لوگ آ گئے، تو یہ مختلف شہروں میں بھی پھیل گئی۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ کام تھوڑا سا بڑھ گیا، تو یہ غالباً مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، کچھ سال پہلے انہوں نے یہ بزنس بیچ دیا۔ تو اب یہ بزنس جو ہے یہ کسی کو حوالے کر کے شی از لیونگ اے ریٹائرڈ لائف۔ تو جتنی مجھے اپڈیٹ ہے، تو جناب یہ اس میں بہت سارے لیسنز ہیں اور سبق ہیں ہمارے انٹرپرینورس کے لیے، ہمارے ایس ایم ایز کے لیے، کہ جناب نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کی۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ افیکچوئل لیڈرشپ، افیکچوئل ایچ آر، افیکچوئل ہائرنگ، بندوں کو ہائر کرنا ہو، کس کو ہائر کرو؟ اس کو ہائر کرو جو بلیو کرتا ہو اس بات پر جس پر آپ بلیو کرتے ہیں۔ تو انیتا بلیو کرتی تھی ویلیوز پر، خدمت پر۔ تو ایسے بندے جو اخلاق والے ہوں، محبت والے ہوں، مقصد والے ہوں، ان کو ہائر کرنا، تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے، ان کو نرچر کرنا پڑتا ہے، ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، ان کو رکھنا پڑتا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے، پیکج بھی دیں گے، اور پھر جناب ایسی محبت کریں گے یہ کہیں جائیں گے بھی نہیں۔ اس میں سے ظاہر ہے 100% رزلٹ نہیں نکلتا، کچھ لوگ جناب نکل بھی جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ ان کو رکھنا، تلاش کرنا۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کا انٹرویو کریں تو فوری 10 منٹ کا انٹرویو مت کریں، اس کا ڈیٹیلڈ انٹرویو کریں، اس کا تعارفی بیک گراؤنڈ، اس کے سبارڈینیٹس، اس کے پریویس باسز، اس کے کولیگس، تینوں سے 360 فیڈ بیک لیں، اور اس کو کوئی چھوٹا پروجیکٹ دیں 2 مہینے کے لیے، پارٹ ٹائم، ویکینڈس، تو 6-7 مہینے اس کو ٹرائی کریں۔ تو یہی ہم سی ڈی میں ہم الحمدللہ اس سینٹر میں جب ہم بندوں کو رکھتے ہیں تو ہم سال، 1.5 سال، 6 مہینے، جو بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہے الحمدللہ ہم اس کو رائٹ اوے جاب آفر نہیں کرتے، مختلف چھوٹے پروجیکٹس میں، تاکہ وہ یکسو ہو سکے، یک ذہن ہو سکے، اور پھر اس کی مرضی، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا ویلیو سسٹم میچ کرتا ہے تو دین ہی جوائنز، تو وہ اپنی خوشی سے، ذوق سے آئے گا۔ تو پھر اس کے بعد اس کا خیال رکھنا ہے، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں ہم ان کے لیے بھی پسند کریں۔ میں گرو کرنا چاہتا ہوں ایز این اونر، تو میں نے اپنے امپلائی کو بھی گرو کرانا چاہیے، ان کے لیے بھی امکانات تلاش کرنے چاہیے، اس کے پیسوں میں، سہولتوں میں اضافہ ہو۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا، ہمیں اس کا مستحق بنائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔